बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। हमने इसमें अपने कौन से सबक का आगाज कर रखा है? सबक नंबर 6, और आज हमने उसको चौथे हिस्से में पढ़ना है। हमारे छठे सबक का दरसी किताब में उन्वान है दयानतदारी का फल, और आज आप उस सबक को जिन हासिलात ताल्लुम के साथ पढ़ेंगे वो इस तरह से होंगे। हुरूफ, अल्फाज, सादा जुमले देखकर लिख सके, लिखने की सरगर्मी करेंगे, और 1 मिनट में कम से कम 45 अल्फाज पर मुश्तमिल सादा इबारत रवानी से पढ़ सके। आप जानते हैं हम अपने सबक के आगाज से पहले इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करते हैं, इस्लामी पहलू पर बात करते हैं। हमारे आज के सबक का इस्लामी पहलू कुछ इस तरह से है। मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो हमेशा अपने मुंह से अच्छी बात करें। सूरतुल इसरा आयत नंबर 53। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने नबी से, ये कह रहे हैं कि मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो हमेशा अपने मुंह से अच्छी बात निकालें। आपको पता है हमें इस बात का हुक्म क्यों दिया गया है? क्योंकि इंसान हर वक्त जो सोच रहा होता है, जो कर रहा होता है, उसमें से उसकी बहुत सी दुआएं, बहुत सी बातें कबूलियत की उस घड़ी में होती हैं, जब वो कबूल की जा रही होती हैं, जो अल्लाह ताला के पास वो उस वक्त कबूलियत की घड़ी होती है। तो अगर आप खुदा ना ख्वास्ता आपके मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए और वो कबूल हो जाए तो वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचा करें। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ज़ाहिरी तौर पर ऐसा होगा, बल्कि आपको आदत हो जाएगी कि आप अच्छी बातें ही मुंह से निकालेंगे। इंसान जैसा सोचता है उसका अमल और उसकी बात वैसी ही होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा मनफी सोचता रहेगा तो उसके मुंह से अल्फाज भी ऐसे निकलेंगे, क्योंकि उसकी सोच वैसी है ना। जो उसके ज़हन में ख्याल आएगा वो उसी के मुताबिक बोलेगा। अगर वो मस्बत बातें सोचता है तो आप खुद सोचिए कि उसके मुंह से कैसी बातें निकलेंगी, अच्छाई वाली बातें और मस्बत बातें। तो कोशिश किया करें कि अच्छा सोचें, मस्बत सोचें और अच्छी बात करें। सबसे पहले हम करेंगे दोहराई। हमने इससे कबल पढ़े हम आवाज अल्फाज। आपने मुझे जल्दी से भूख का हम आवाज लफ्ज बताना है और प्यास का। ये 2 अल्फाज ऐसे हैं जिनके आपने हम आवाज अल्फाज जल्दी से सोचने, वीडियो को रोकने और अपनी मौलमा को बताने हैं। हाँ जी, आप सबने दोहराई कर ली होगी और बहुत अच्छे से कर ली होगी। अब पहले हम थोड़ा सा इस बात की तैयारी कर लेते हैं कि आज आपने क्या पढ़ना है, हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि लकड़हारा किसे कहते हैं? कौन होता है लकड़हारा? कल जब हम पढ़ रहे थे तो भी हमने इसका जिक्र किया। लकड़हारा लकड़ी काटने वाले को कहते हैं। जो जंगल में जाके अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता है उसको लकड़हारा कहते हैं। ठीक है, अच्छा जल्दी से बताइए कि सच बोलना कैसी आदत है? और आप में से कौन कौन सा बच्चा हर मामले में, हर बात पे सच बोलता है? अभी भी सच बोलना है और सच बताना है। ठीक है, दूसरे सवाल आपने बताना है कि सच बोलने के अलावा कौन कौन से अच्छे काम है जो हमें जरूर करने चाहिए। हर बच्चा खुद से सोचे कि आप ऐसे कौन कौन से अच्छे काम है जो करते हैं। आपको ऐसे कौन कौन से अच्छे काम है जो करने चाहिए सच बोलने के अलावा? किस तरह से बताएंगे? वीडियो को रोकेंगे और फिर अपनी मौलमा को बताएंगे। जी यकीनन आप सबने बताया होगा और सच बताया होगा। हमने आज क्या काम करना है? आज हम सबक का मतन पढ़ेंगे और मश्क हल करना सीखेंगे। ठीक है, यानी हमारे आज के मतन से मुताल्लिक जितने सवालात होंगे, जो सरगर्मियां होंगी हमारी मश्क का हिस्सा, हम उसको मुकम्मल करेंगे। सबक के सबसे पहले खास अल्फाज देख लेते हैं। लकड़हारा, कुल्हाड़ी, जाहिर, फिसल और दयानतदारी। मैं इसकी बुलंद खानी करूंगी, मैं इसको आपके लिए पढ़ूंगी। आपने गौर से सुनना है, इसको समझना है और उसके बाद आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, एक गांव में गरीब लकड़हारा रहता था। एक दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने जंगल की तरफ चल पड़ा। वो दरख्त की शाखें काटने लगा। अचानक कुल्हाड़ी इसके हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। लकड़हारा नदी के किनारे बैठकर रोने लगा और सोचने लगा कि अब वो बीवी बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम कैसे करेगा। वो अल्लाह ताला से दुआ करने लगा। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। नदी से एक परी जाहिर हुई। उसने लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी देते हुए कहा, ये लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। परी दोबारा गई और पानी से चांदी की कुल्हाड़ी निकाल लाई। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी नहीं है। परी एक मर्तबा फिर पानी में गई। इस बार उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारा खुशी से चिल्लाया, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी लकड़हारे की दयानतदारी से बहुत खुश हुई और बोली, ये लो तीनों कुल्हाड़ियां, ये तुम्हारी दयानतदारी का इनाम है।
ہمیں بھی ہمیشہ سچائی اور دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ عزیز طلباء، دیانتدار آدمی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کتنی اچھی کہانی تھی نا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ اس میں پری نے سب سے پہلے کون سی کلہاڑی دی لکڑہارے کو؟ جی، پری نے سب سے پہلے اس کو سونے کی کلہاڑی دی۔ تو کیا اس نے وہ کلہاڑی اس سے لے لی؟ اس نے اس سے کلہاڑی نہیں لی، اور اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے سچ بولا کہ یہ تو اس کی کلہاڑی نہیں ہے، اس لیے اس نے نہیں لی۔ اس کے بعد اس نے اس کو کون سی کلہاڑی دی؟ جی، پھر اس نے اس کو چاندی کی کلہاڑی دی، اور اس نے وہ بھی اس سے نہیں لی، اور پھر جب آخر میں اس نے اس کو اس کی اپنی کلہاڑی دی تو اس نے خوشی خوشی لے لی، کیونکہ وہ دیانتدار تھا، اس کو پتا تھا کہ جو اس کی چیز ہے اس نے وہی لینی ہے۔ آپ نے بھی اپنی عملی زندگی میں اسی طرح سے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی جو چیز آپ کی اپنی ہو صرف آپ نے وہی لینی ہے۔ آپ کو اس سے بہتر بلکہ بہترین چیز اگر کوئی دے رہا ہے، کوئی اجنبی دے رہا ہے، کوئی رشتہ دار دے رہا ہے، کوئی اور آپ کا دوست دے رہا ہے، آپ نے نہیں لینی۔ صرف ہمیشہ وہی چیز لیں جو آپ کی اپنی ہو، خواہ وہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو۔ ہمارے سبق کے آج کے الفاظ معنی کچھ اس طرح سے ہیں۔ لکڑہارا، لکڑیاں کاٹنے والا۔ لکڑہارا جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا، لکڑہارا کون ہوتا ہے؟ لکڑیاں کاٹنے والا۔ کلہاڑی، لکڑیاں کاٹنے کا چھوٹا سا آلہ۔ ابھی آپ نے کل جب ہم پڑھے تھے تو تصویر میں بھی دیکھا کہ جو آگے سے لوہے کا ہوتا ہے اور اس کو لکڑی کا دستہ لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ندی، چھوٹا دریا، یعنی دریا سے چھوٹی ہوتی ہے ندی، اس کو بولتے ہیں۔ دیانتداری، سچائی یا ایمانداری۔ انعام، اچھے کام کا بدلہ۔ ظاہر ہونا، سامنے آنا۔ سبق کی آپ کو سمجھ آ گئی، نئے الفاظ بھی آپ نے پڑھ لیے، ان کے معنی سے بھی واقف ہو گئے۔ ہم جلدی سے ایک انفرادی سرگرمی کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو جماعت میں سنائے۔ ہر بچے نے خود سے سوچنا ہے کہ کب زندگی میں اس کو کبھی ایسا موقع ملا کہ جہاں پہ اس کو دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہو۔ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ اپنی معلمہ کو اپنے اپنے جواب بتائیں۔ ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ جی، انفرادی سرگرمی آپ نے کر لی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور سرگرمی تھی، درج ذیل جملہ کاپی پر 5 مرتبہ خوش خط تحریر کریں۔ اس کو اگر آپ کے پاس ابھی مناسب وقت ہے تو آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ ان کی رہنمائی میں کر سکتے ہیں، ورنہ جیسے آپ کی معلمہ آپ کو کہیں گی اس وقت اس سرگرمی کو کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس گروہی سرگرمی ہے۔ گتے کی مدد سے آپ نے سونے، چاندی اور لوہے کی کلہاڑیاں بنانی ہیں، اور اس کہانی کو ٹیبلو کی صورت میں تیار کرنا ہے۔ اچھا، یہ گروہی سرگرمی آپ نے ابھی کرنی ہے۔ کس طرح سے کریں گے؟ آپ کی معلمہ بھی آپ کی رہنمائی کرتی ہیں، آپ کو ہدایات دیں گی۔ کلہاڑی تو آپ ابھی جماعت میں بنا سکتے ہیں گتے کی مدد سے۔ اگر آپ کے پاس تمام اشیاء موجود ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آج اس کی تیاری کریں، اس کو آپ کل بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹیبلو کس طرح سے تیار کرنا ہے؟ اساتذہ کرام یہاں پہ بچوں کی رہنمائی کریں، ان کی مدد کریں، ان کو کرداروں میں کردار دیں، اور ان کو یہ کردار نبھانے کی، اچھی طرح سے ادا کرنے کی مشق کروائیں، تاکہ بچے اپنی عملی زندگی میں اگر انہیں کوئی ایسا موقع ملتا ہے جہاں پہ ان کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ان کو نکھارا جا سکے تو وہ ضرور ان کو بروئے کار لائیں۔ ویڈیو کو روکیے اور اساتذہ کے ساتھ مل کر یہ سرگرمی کیجیے۔ جی، یقیناً آپ نے اس پہ بات کی ہوگی، آپ نے اس پہ ایک پورا لائحہ عمل تیار کیا ہوگا کہ آپ نے ان سرگرمیوں کو کس طرح سے سر انجام دینا ہے۔ اب ہم کریں گے مشق۔ مشق کے آج تقریباً ہم نے وہ سوالات جو اس سے پہلے کی سرگرمیوں میں، اس سے پہلے کے اصلاحات تعلم میں نہیں مکمل کیے گئے اور آج کے سبق سے متن سے متعلق ہیں، آج ہم ان کو کریں گے۔ جیسے سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ کے دو ہم آواز الفاظ تحریر کریں۔ اس کے بعد ہے مذکورہ کہانی اپنے الفاظ میں سنائیں اور ذیل میں دیے گئے سوالات کے جوابات زبانی دیں۔ اساتذہ کرام، آپ یہ تمام سوالات ایک ایک کر کے، کیونکہ ہم نے آج سارا متن مکمل کیا، تو بچوں سے پوچھئے اور بچوں سے ان کے جواب اخذ کروائیے ان کے اپنے الفاظ میں۔ یہاں پہ آپ کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ وہ بچے جو کم سے کم جواب دیتے ہیں یا جو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں، ان کو زیادہ موقع دیں، اور وہ بچے جو زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی برابر موقع دیں، لیکن ان کی وہ صلاحیتیں کسی اور کام میں، کسی اور مثبت کام میں استعمال کریں۔ سوال نمبر 3، کتاب کا درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ آپ بچوں کو اس کو کرنے کا طریقہ سمجھائیں۔ ویسے مجھے امید ہے کہ اب تک جتنے اسباق ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم اس طرح کے سوالات کی جتنی مشق کر چکے ہیں، بچے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ سوال ابھی جماعت میں ہی، جماعت کے کام میں ہی، جو آپ کے پاس وقت ہوتا ہے اس میں جماعت میں اپنی بچوں سے کتابوں پہ مکمل کروائیے۔ سوال نمبر 4، سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے۔ اس کو کروانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان سوالات کے زبانی جوابات بچوں سے اخذ کروائیے۔
کبھی بھی کتابوں پر ان سے نشان مت لگوائیں. ہر بچے میں بولنے کی، سوچنے کی صلاحیت موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. یہاں پہ اگر اساتذہ بچوں کی ان صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں کہ وہ کیا سوچتا ہے، کس طرح سے جواب دیتا ہے، تو یہ ہم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہم ان کے فائدے کا کام کریں. بچہ جب اپنے الفاظ میں لکھے گا تو اس کو کہیں سے یاد کرنے کی، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ سمجھ کے چیزوں کو کرے گا. سوال کو زبانی حد تک جماعت میں کروائیے. اگر وقت ہے تو کلاس میں بچے اس کا کام ان سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں، ورنہ ان سے کہیں کہ وہ گھر سے کر کے لے کے آئیں. ہمارا آج کا سبق یہ آخری حصہ ہے چونکہ سبق کا، تو اس میں ہم نے عملی منصوبہ بھی کرنا ہے، یعنی عملاً آپ نے کون سا کام کرنا ہے. تو پیارے بچوں، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ عملاً آپ نے یہ کام کس طرح سے کرنا ہے. عملی منصوبہ ہے کہ والد کے ہمراہ بازار سے اسلامی کہانیوں کی کوئی کتاب لائیں. ہر روز کتاب سے ایک ایک کہانی والد یا والدہ سے سنیں اور اگلے دن جماعت میں کہانیوں کا نام تختہ تحریر پر لکھ کر بتائیں. جماعت میں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیے. پورے ہفتے کی بیاض بنا کر کہانی کے نام اپنی ڈائری میں لکھیں اور اس پر اپنے استاد سے دستخط کروائیں. انتہائی دلچسپ سرگرمی ہے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب بچے اس کو کریں. اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر بچہ ایک ایک کہانی یا دو کہانیوں کی کتابیں خرید لے اور آپ بعد میں اس کو جماعت میں ایک دوسرے سے بدل کر انتہائی حفاظت سے دوسروں کی کتاب رکھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک دن میں، اور اگلے دن واپس لائیں. جس دوست سے لی ہے اس کو واپس دیں، اپنی کتاب اس کو دیں، اس کی کتاب اس سے لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جماعت میں بتائیں اپنی معلمہ کو کہ آپ نے جو کہانی پڑھی اس کا کیا نام تھا، آپ نے اس سے کیا سیکھا. اپنی ڈائری میں بھی لکھیں. آپ نے اس کہانی کو کس طرح سے کرنا ہے. میں آپ کے لیے کچھ اسلامی کتابیں لائی ہوں کہانیوں کی. جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر کہ آپ کے پاس ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہے قصص الانبیاء پیارے بچوں کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ کو جیسا کہ کتاب پہ سے نظر آ رہا ہوگا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ایک کہانی ہے، اسلامی کہانی، جس میں تمام تفاصیل درج ہیں. اگر آپ اسی کو دیکھیں تو اس میں کہانی جو ہے آپ علیہ السلام کا یہ جو حیات طیبہ ہے اس کے مختلف واقعات کو دیا گیا. آپ چھوٹے ہیں، اگر آپ کو یہ کہانی لمبی لگ رہی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ ایک ایک حصہ جو ہے اس کو ایک دن میں پڑھیں. جیسے آپ علیہ السلام کی آزمائش کا واقعہ، آپ صرف اس واقعہ کو ایک دن میں پڑھیں. اسی طرح پھر ایک دن میں آپ وادی نمل اور لشکر سلیمان علیہ السلام، اس کے یہ جو آپ کو ہیڈنگ دی گئی ہے، اس کے تحت جو عنوان دیا گیا، اس کے تحت جو واقعہ لکھا گیا، آپ ایک دن میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ بھی آپ کو لمبا لگے آپ اس کو 2 سے 3 دن میں تقسیم کر سکتے ہیں. پھر ہے آپ کے پاس ملکہ سبا، آپ اس کو تقسیم کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ کہانی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے لکھی گئی کہانی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کے سرے ورک سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ رنگین سرے ورک کی کہانیاں بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں. آپ اس طرح کی کہانیاں خرید سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور کتاب ہے کہانیوں کی میرے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ کہانی بھی بالکل اسی طرح سے ہے. آپ اس کو پڑھیں. پہلے دن میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں پڑھیں. پھر اس کے بعد فرعون کے گھر میں آپ علیہ السلام کی جس طرح سے تربیت ہوئی اس کے بارے میں پڑھیں. پھر ایک کتبی کا اتفاقیہ قتل جس طرح سے ان سے ہوا اس کے بارے میں پڑھیں. لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اپنی معلمہ کو آ کر بتانا ہے کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں. کہانیوں کی جو آپ کے پاس کتاب ہے اس کا نام کیا ہے، اس میں آپ نے آج کون سا واقعہ پڑھا، اس واقعہ میں کون سی چیزیں بتائی گئی ہیں. آپ کے پڑھنے کی رفتار اچھی ہوگی، سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. آپ کو شوق پیدا ہوگا کہ آپ کتب بینی کریں، آپ اچھی کتابیں خریدیں، ان سے پڑھیں. سب سے بڑی بات، ہم پیغمبروں کے، نبیوں کی جو حالات ہیں، حالات زندگی ہیں، یا ان کے جو زندگی کے واقعات ہیں، قصے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں. انسان کی اپنی شخصیت میں بہت زیادہ اس سے مثبت تبدیلی آتی ہے کہ آپ وہ تمام خوبیاں اپنے اندر تلاش کریں گے، اگر ہیں تو ان کو مزید نکھاریں گے. تو آپ نے ضرور اس عملی سرگرمی کو کرنا ہے. میں صرف اسی لیے یہ کتابیں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بچوں کے لیے بازار میں ایسا بہت سا مواد موجود ہے جہاں سے وہ اس طرح کی کہانیاں پڑھ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. والدین سے یہاں پہ میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی سرگرمیوں میں بچوں کا بھرپور ساتھ دیں. بچے جو وقت موبائل فون پر، ٹیلی ویژن کی سکرین پر، لیپ ٹاپ پر گزارتے ہیں، ان کو اس طرح کی چیزیں دیں کہ جو ان کی عملی زندگی میں ان کے لیے فائدے کا باعث ہوں، ان کے کردار میں، ان کی شخصیت میں مثبت تبدیلی لائیں. مجھے امید ہے والدین، بچے، اساتذہ مل کر اس کام کو کریں گے تاکہ ہم ایک ایسی نسل کو پروان چڑھائیں جو عملاً بہت مضبوط ہو، جس کا کردار بہت مضبوط ہو. انشاءاللہ اپنے
ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس مزید گھر کا کام کیا ہے کہ دیانتداری کے بارے میں کوئی ایک مختصر حدیث یا حکایت والدین سے سن کر یاد کریں اور مائع ترجمہ کاپی پر لکھیں۔ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کا ساتھ بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا اساتذہ کا، تو یہاں پہ والدین کا کردار سامنے آئے گا کہ وہ دیانتداری کے بارے میں خود کتنا جانتے ہیں، کس حد تک بچوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ والدین کو بھی دوبارہ سے پڑھنے کا، اپنی چیزوں کو کھنگالنے کا، غور کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو بچوں کا ساتھ دیں، یہ کام ان کو کروائیں۔ والدین سے دیانتداری سچائی پر کوئی سچا واقعہ سنیں اور جماعت میں سنائیں۔ بچے بہت دلچسپی سے ایسے واقعات سنتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں سوچ کے، تلاش کر کے، پڑھ کر سنائیں تاکہ وہ اپنے آپ میں ویسی تبدیلی لائیں، خود کو ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ آج کا سبق جو ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے دیانتداری کے بارے میں پڑھا، سچائی کے بارے میں پڑھا، عملی زندگی کے بارے میں پڑھا، اسی سے متعلقہ مزید ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ورک شیٹ بھی ہے کہ الفاظ کو خوش خط لکھنا ہے بچوں نے۔ ہم نے چند الفاظ جو سبق سے متعلق ہیں، متن سے متعلق ہیں، وہ لکھے ہیں، اور کچھ سوالات ہیں جیسے لکڑیاں کاٹنے والے کو لکڑہارا کہتے ہیں، اس کو بھی خوش خط لکھنا ہے اور اس کو بھی خوش خط لکھنا ہے۔ پھر ایک عبارت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی مشق کیوں کروائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی اس جماعت میں آ کر 45 الفاظ 1 منٹ میں پڑھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو، اور اگر کوئی بچے اتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں تو اس میں مزید بہتری لائیں، پختگی لائیں۔ سبق ہمارا ہر لحاظ سے آج مکمل ہو گیا۔ یہ سبق عملاً بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اگر ہم اس کو اسی طرح سے پڑھائیں گے، اسی طرح سے اس پہ عمل کروائیں گے جیسا کہ اس کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب بچے بھی اس میں بھرپور طور پر حصہ لیں گے، والدین بھی اور اساتذہ بھی۔ ہم اپنی درسی کتاب کے اگلے سبق کے ساتھ کل پھر ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔